गुज़िश्ता रात अमरीकी रियासत मिशिगन की डेमोक्रेटिक सेनेट प्राइमरी में बाएं बाजू के उम्मीदवार अब्दुल सैयद उन्होंने अपने हरीफ हेली स्टीवंस को शिकस्त दे दी है, जिन्हें इसराइली लॉबी AIPAC की भरपूर माली और सियासी हिमायत हासिल थी। हेली स्टीफन्स की इंतखाबी मुहिम पर $30 मिलियन AIPAC और उससे जुड़ी हुई तंजीमों की तरफ से आए थे। तो इसके बरक्स अब्दुल सैयद की मुहिम को लोअर क्लासेस की तहरीकों की हिमायत हासिल रही है और उनकी इस जीत को एक बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। मिशिगन की इस डेमोक्रेटिक प्राइमरी में AIPAC की तरफ से हेली स्टीवंस को जो हिमायत में $30 मिलियन से ज्यादा की रकम मिली है, इससे पहले AIPAC ने इतनी बड़ी रकम एक उम्मीदवार पर इलेक्शन जीतने के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं की है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता रात अमरीकी रियासत मिशिगन की डेमोक्रेटिक सेनेट प्राइमरी में लेफ्ट यानी बाएं बाजू के उम्मीदवार अब्दुल सैयद एक तारीख साज कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने हरीफ हेली स्टीवंस को शिकस्त दे दी है, जिन्हें इसराइली लॉबी ग्रुप जो है AIPAC यानी जिसको आप कह लें कि अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी की भरपूर माली और सियासी हिमायत हासिल थी। हेली स्टीफन्स की इंतखाबी मुहिम पर $60 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए गए हैं, जिनमें $30 मिलियन सिर्फ AIPAC और उससे जुड़ी हुई तंजीमों की तरफ से आए थे। तो इसके बरक्स अब्दुल सैयद की मुहिम को बाएं बाजू के कारकुनों और लोअर क्लासेस की तहरीकों की हिमायत हासिल रही है और उनकी इस जीत को एक बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अगरचे इस इलेक्शन में कुल कितने वोट्स डाले गए और दोनों उम्मीदवारों को कितने इनफरादी वोट मिले हैं, इस बारे में तफसीली आदाद व शुमार इस वक्त नहीं मिल सके हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अब्दुल सैयद की जीत को डेमोक्रेटिक पार्टी के बाएं और सोशलिस्ट धड़े के लिए एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट समझा जा रहा है। मिशिगन की इस डेमोक्रेटिक प्राइमरी में AIPAC यानी अमेरिकन इसराइली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसे इसराइली लॉबी भी कहा जाता है, उसकी तरफ से हेली स्टीवंस को जो हिमायत में $30 मिलियन से ज़्यादा की रकम मिली है, और ये अब तक की किसी भी रकम जो AIPAC ने खर्च की है वो उसकी तरफ से कहीं ज़्यादा है। यानी इस तंजीम की तरफ से किसी एक इंतखाबी रेस में, और वो भी एक पार्टी के अंदर टिकट हासिल करने की रेस की, अब तक की गई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करार दिया जा रहा है। इससे पहले AIPAC ने यानी इसराइली लॉबी ने इतनी बड़ी रकम एक उम्मीदवार पर, और वो भी उस पार्टी के अंदर की प्राइमरीज़ की सतह पर इलेक्शन जीतने के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं की है। तो इससे पहले भी AIPAC ने बड़ी रकम खर्च की है मुख्तलिफ इलेक्शन में, मगर ये रकम पिछली मिसालों से कहीं ज़्यादा है जो कि मिशिगन के इस प्राइमरीज़ में खर्च की गई है। मसलन 2024 में उन्होंने जमाल बोमेन के ख़िलाफ़ $14.5 मिलियन और कोरी बुश के ख़िलाफ़ $9 मिलियन खर्च किए थे, और ये दोनों लेफ़्ट या डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट किस्म के उम्मीदवार थे जिनको इसराइली लॉबी अपने लिए ख़तरा समझ रही थी। तो इन आदाद शुमार से वाज़ेह है कि मिशिगन की इस प्राइमरी में खर्च की गई रकम उनकी पिछली किसी भी प्राइमरी मुहिम से कहीं ज़्यादा आप कह रही कई गुना बल्कि ज़्यादा है। अब्दुल सैयद की कामयाबी को न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की जीत से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में AIPAC को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाया था। तो अब ये तासुर बढ़ रहा है कि अमरीकी सियासत में बतदरीज तब्दीली आ रही है और लेफ़्ट यानी बाएं बाजू के उम्मीदवार बड़ी रियासतों में कामयाब या नुमाया पोजीशन हासिल कर रहे हैं। ताहम ये बात वाज़ेह रहे कि अब्दुल सैयद ने ख़ुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट करार नहीं दिया है, लेकिन उनको उन धड़ों की मुकम्मल हिमायत हासिल रही है जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहा जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की रिवायती क़यादत, जिसमें मिशिगन के गवर्नर ग्रीचिन व्हिटमर और सेनेटर गैरी पीटर्स शामिल हैं, उन्होंने स्टीवंस की हिमायत की थी, लेकिन उनका उम्मीदवार हार गया। लिहाजा अब्दुल सैयद की कामयाबी को स्टैब्लिशमेंट यानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर की जो स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए गैर मतवक्को नतीजा भी कहा जा रहा है। अब नवंबर के आम इंतखाबात में अब्दुल सैयद का सामना रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार माइक रॉजर्स से होगा। माइक रॉजर्स एक तजुर्बाकार रिपब्लिकन सियासतदान है और उन्हें एक मजबूत हरीफ समझा जा रहा है।
تو مشیگن کی یہ سینٹ کی سیٹ جو ہے یہ دونوں بڑی جماعتوں کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے توقع کی جا رہی کہ یہاں پہ مقابلہ سخت اور کانٹے دار ہوگا۔ تو اس وقت صدر کی یعنی صدر ٹرمپ کی سیاسی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور ان کی اپروول ریٹنگ بھی بہت کم سطح پر آ گئی ہے، جس کا اثر عام طور پر مڈ ٹرم الیکشنز یعنی وسط مدتی انتخابات میں حزب مخالف کے حق میں جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ صورتحال مائک راجرز کو فائدہ پہنچائے گی یا عبدالسید کو؟ اس کا انحصار جو مقامی مسائل ہیں، جو صدارتی سیاست ہے یعنی پریزیڈنشل پالیٹکس جو ہے، اور جو امیدواروں کی اپنی جو کیمپینز ہوتی ہیں اس پر یہ ہوگا۔ تو بہرحال زیادہ تر تجزیہ کار جو ہیں وہ اسے ایک سخت مقابلہ قرار دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ آنے والے مہینوں کی سیاسی لہروں پر منحصر ہوگا۔ اور امکان یہ ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل ریٹنگ کم ہو رہی ہے، اس لیے عبدالسید کے جیتنے کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کامیابی محض ایک انتخابی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک طویل تاریخی عمل کی ایک عروج ہے۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ امریکہ میں ایسے سیاستدان تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں جو کھلے عام خود کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہہ رہے ہیں، تو شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ لیکن مشیگن کا یہ نتیجہ اور اس سے پہلے زہران ممدانی کا نتیجہ جو کامیابی ہے اس کو نیو یارک کے میئر بننے کی، وہ اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ امریکی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اب ان رہنماؤں کی حمایت کر رہی ہے جو بڑے شہروں میں انتخابات جیت رہے ہیں، کانگریس میں اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کی سمت بدل رہے ہیں۔ یہ سوشلسٹ ڈیموکریٹک سوشلسٹ، تو یہ وہی پارٹی ہے جو کئی دہائیوں تک خود کو امریکی آپ سمجھے کہ سرمایہ داری کے جو نظام ہے اس کے محافظ سمجھتی تھی، اور ایک کنسنسس پہ چل رہی تھی کہ اس کی اور ریپبلکن پارٹیز کی اکنامک پالیسیز میں کوئی بڑا فرق ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہاں پر یورپی طرز کی جو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف بڑھنے کا ایک تصور وہ مقبول ہو رہا ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ صرف چند دہائیاں پہلے امریکہ میں سوشلسٹ کہلانا تقریباً سیاسی خودکشی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ کسی امیدوار کو اگر اس کا مخالف سوشلسٹ یا کمیونسٹ کہہ دیتا تو اکثر اس کی انتخابی مہم کو شدید نقصان پہنچتا تھا اور اس کی سیاسی مہم تقریباً ختم ہو جاتی تھی۔ تو امریکہ میں ایسے بھی ادوار گزرے ہیں جب صرف اس شبے پر کہ کوئی شخص بائیں بازو یا سوشلسٹ نظریات سے ہمدردی رکھتا ہے، اس کی ملازمت چھین لی جاتی تھی، اس کا کریئر تباہ ہو جاتا تھا۔ اگر وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہا ہے تو وہاں بھی اس کی نوکری جو تھی وہ کمپنی اس کو نکال دیا کرتی تھی، اور پھر وہ برسوں تک اس کا ایک سوشل بائیکاٹ رہ سکتا تھا، یعنی اس کا شکار ہو سکتا تھا۔ آج 2026 میں منظر بالکل مختلف ہے، اور مشیگن کا انتخاب اس بات کا تازہ ترین ثبوت ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ آج امریکہ میں سوشلزم اور بائیں بازو کی سیاست دوبارہ کیوں بھر رہی ہے، ہمیں تقریباً 75 برس پیچھے جانا ہوگا۔ 1945 میں دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو نازی جرمنی شکست کھا چکا تھا، لیکن دنیا میں امن قائم نہیں ہوا تھا۔ اس کی جگہ ایک نئی ایڈیولوجیکل وارفیئر نے لے لی۔ ایک طرف امریکہ تھا جو کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری نظام، پرائیویٹ اونرشپ اور فری مارکیٹ اکانومی کو اپنی طاقت سمجھتا تھا، اور دوسری طرف سوویت یونین تھا جو خود کو سوشلسٹ ریاست قرار دیتا تھا اور مرکزی جو منصوبہ بندی ہے اس پر ترجیح دیتا تھا۔ تو دونوں سپر پاورز براہ راست جنگ سے گریز کر رہی تھی، لیکن جاسوسی، انٹیلیجنس، اسلحے کی دوڑ اور پھر اسپیس ریس یعنی خلائی مقابلہ، پراکسی جنگیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف براہ راست نہیں لڑتی تھی، لیکن اپنے اپنے چھوٹے ملکوں کو دوسروں کے خلاف استعمال کرتی رہتی تھی۔ تو اور پھر ان کے ساتھ سے جو ایڈیولوجیکل ایک کانفلکٹ تھا وہ ایک دوسرے کے مد مقابل اس طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ تو اس دور کو تاریخ میں کولڈ وار یعنی سرد جنگ کہا جاتا تھا، جہاں پہ دونوں قوتیں جو تھی سپر پاورز وہ لڑ نہیں رہی تھی براہ راست، کوئی فوجی ایکشن نہیں ہو رہا تھا، لیکن نظریاتی جنگیں چل رہی تھی اور پراکسی جنگیں چل رہی تھی۔ تو اسی ماحول میں امریکہ کے اندر ایک شدید خوف نے جنم لیا جسے ریڈ سکیئر یعنی سرخ خوف کہا جاتا تھا۔ تو 1950 میں ریپبلکن سینیٹر جوزف میکارتھی تھے، انہوں نے دعویٰ کیا، یعنی یہ بہت زیادہ انتہا پسند دائیں بازو کے سرمایہ دارانہ نظام کے اور انتہا پسندی کے ساتھ یہ سوشلزم کی مخالفت کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکی وزارت خارجہ اور دیگر سرکاری اداروں میں کتنے سارے درجنوں کمیونسٹ موجود ہیں، اور وہ کہتے تھے امریکہ کے اندر بہت سارے کمیونسٹ موجود ہیں جو سوویت یونین کے لیے کام کر رہے ہیں، اگرچہ ان کے دعووں میں کبھی بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کیے گئے،
لیکن ان کی مہم نے یا ان کی اس کیمپین نے پورے ملک میں خوف کی ایسی فضا پیدا کی جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ پورا میڈیا ان کے ساتھ مل گیا یا ملا دیا گیا، اور خاص طور پر جو اس زمانے میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، جو سمجھے کہ امریکہ کا آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا ایک مرکزی سطح کا پولیسنگ کا ادارہ تھا، انٹیلیجنس کا ادارہ تھا، انویسٹیگیشن کا ادارہ تھا، اس کے جو سربراہ تھے ایڈگر ہوور، وہ بہت ہی انتہائی دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے ایک لچر قسم کے ایک انسان تھے، وائٹ ریسسٹ تھے، جن کے زمانے میں کبھی بھی کوئی سیاہ فام امریکی ایف بی آئی کا ملازم ہو ہی نہیں سکتا تھا، نہ کبھی عورت کو ہونے دیا تھا انہوں نے۔ تو اس قسم کی یہ انتہا پسند دائیں بازو کے یہ تھے ایڈگر ہوور۔ تو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ میکارتھی کو ایڈگر ہوور نے ایک فرنٹ سکرین کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تو کانگریس میں تحقیقات شروع ہوئیں کہ کیا واقعی بہت سارے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کمیونزم سے ملے ہوئے ہیں، سوویت یونین سے ملے ہوئے ہیں، اس میں سرکاری ملازمین سے وفاداری کے حلف لیے گئے، اور جو ٹیچرز تھے اور سائنٹسٹ تھے، جرنلسٹ تھے، ادیب وغیرہ تھے، وکلا تھے، اور جو مزدور رہنما تھے، ان سب کو بار بار بلا کر پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا کوئی سوویت یونین سے تعلق تو نہیں ہے۔ تو ہالی ووڈ بھی اس مہم سے محفوظ نہ رہا، اور فلمی صنعت کے بہت سے مصنفین، اور جس میں آرتھر ملر کا بڑا نام آتا ہے جو کہ میریلن مونرو کے ہسبینڈ بھی بنتے ہیں، یہ یا ہدایت کار تھے دوسرے اور اداکار تھے، اس شعبے پر ان بلیک لسٹ کر دیے گئے کہ ان کے خیالات بائیں بازو سے ملتے جلتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ صرف مزدوروں، کسانوں اور عام غریب لوگوں کے حقوق کی بات کرتے تھے۔ تو امریکہ میں جب بھی کوئی شخص غریبوں کی، مزدوروں کی یا ان کے حقوق کی بات کرتا تھا تو اس پر سوشلزم کا یا سوشلسٹ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا تھا۔ تو اس دور کا سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ امریکہ میں سوشلزم اور کمیونزم تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہونے لگے، اور لیفٹ کو ٹیررزم کہنا شروع کر دیا گیا تھا، ریڈیکلز کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا۔ اور اگلے کئی اشروں تک، یعنی کئی دہائیوں تک، کوئی قومی سیاستدان خود کو سوشلسٹ کہنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت عوامی بھلائی کے لیے بھی کام کرتا تھا تو وہ بھی سرمایہ داری کا انعام استعمال کر کے کرتا تھا، کبھی بھی مزدوروں کا یا اس طرح کسانوں کا نام لے کر بات ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر اس نے مزدوروں کے حقوق کی بات کر دی تو اس پر فوراً سوشلزم کا لیبل لگ جاتا تھا، اور اس کا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو جاتا تھا، اس کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا تھا، اور میڈیا بھی پھر اس کو کوریج نہیں دیتا تھا۔ لیکن اسی زمانے میں امریکہ کے اندر ایک اور تبدیلی بھی خاموشی سے جنم لے رہی تھی۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں سول رائٹس موومنٹ اور ویتنام جنگ کے خلاف احتجاج نے امریکی نوجوانوں کو یہ سکھایا کہ حکومت اور طاقتور اداروں سے اختلاف کرنا بھی جمہوریت کا حصہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی امریکی جمہوریت، امریکی فری مارکیٹ اکانومی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو ان تحریکوں نے امریکی سیاست میں یہ تصور مضبوط کیا کہ حکومت صرف دفاع اور خارجہ پالیسی تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بھی امریکہ کی قومی سیاست میں سوشلزم کا لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، یعنی یہ کہ ممنوع لفظ ہی رہا اس دوران۔ رونلڈ ریگن کے دور میں تو آزاد منڈی یعنی فری مارکیٹ اکانومی اور پرائیویٹائزیشن کے تصور کو مزید مضبوط کیا گیا۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں پرائیویٹائزیشن بہت بڑھی، جو مالیاتی شعبے تھے ان پر ریگولیشنز کم کی گئی، اور بڑی کارپوریشنز کو زیادہ آزادی دی گئی تاکہ وہ کھل کر کاروبار کر سکے اور پروفٹ بنا سکے۔ تو 1991 میں یعنی 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور بہت سے مغربی دانشوروں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب سرمایہ داری اور لبرل جمہوریت کا کوئی متبادل باقی نہیں رہا ہے، یعنی اب ساری دنیا کو تمام ایڈیالوجیز چھوڑ کر اسی مارکیٹ اکانومی یا لبرل یا نیو لبرلزم کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن امریکی معیشت کی ترقی کا پھل چند بڑے سرمایہ داروں، مالیاتی اداروں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ہاتھ میں جمع ہونے لگا، یعنی دولت کا ارتکاز چند بڑے خاندانوں یا بڑی کمپنیوں میں ہونے لگا۔ متوسط طبقے کی آمدنی اسٹیگننٹ یعنی جمود کا شکار رہی، جبکہ صحت، تعلیم اور رہائش کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور جو نچلی کلاس کے لوگ تھے جس میں اسپینش بھی آتے ہیں، ایشینز بھی آتے ہیں، بلیک بھی آتے ہیں، اور دوسرے امریکی وائٹ فام جو ہے، سفید فام جو ریسس نہیں تھے لیکن غریب تھے، ان میں بھی جو حالات تھے زندگی کے وہ اور ٹف ہوتے چلے گئے، خراب ترین ہوتے، یعنی غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اور پھر 2008 کا عالمی مالیاتی بحران آیا، جس نے لاکھوں امریکیوں کو پہلی مرتبہ یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید مسئلہ صرف افراد میں نہیں بلکہ پورے اکنامک اینڈ سوشل سسٹم میں موجود ہے، کیونکہ اس بحران کے بعد کوئی متبادل حل نہیں پیش کیا گیا سرمایہ دارانہ نظام کی طرف سے، کیپٹلزم کی طرف سے۔ تو اس کا جواب پھر
جو وہاں کے وہ خاموش آوازیں جو تھیں جو لیفٹ کی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شاید اصل مسئلہ نظام میں ہے۔ تو امریکی حکومت نے بینکوں کو بچانے کے لیے کھربوں ڈالر کی امداد کے پیکج منظور کیے۔ یعنی یہ کہا گیا، ایک لحاظ سے لوگوں نے طنزاً یہ کہا کہ وہ سوشلزم جو کبھی غریبوں کے لیے ریاست خرچ کرتی تھی پیسے اپنے، اب وہ سوشلزم سرمایہ داروں کو اور بینکوں کو اور کارپوریشنز کو بچانے کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یعنی اس سے عام شہریوں کی صحت، تعلیم اور رہائش کے وسائل دستیاب نہیں ہوتے تھے ریاست کی طرف سے۔ اسی پس منظر میں پھر لوگوں نے بات کی کہ اگر سوشلزم سرمایہ داروں کے لیے ہو سکتا ہے تو غریبوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اسی پس منظر میں 2011 میں آکیوپائی وال اسٹریٹ تحریک وجود میں آئی، جس نے امریکی سیاست کو ایک نیا نعرہ دیا، ہم 99% ہیں، یعنی وی آر ان 99، ہم 99% ہیں۔ اس تحریک نے عدم مساوات، دولت کے ارتکاز اور کارپوریٹ لابنگ اور جو سوشل انجسٹس جو ہے اس جیسے موضوعات کو قومی مباحثے کی مرکز میں لا کھڑا کیا، یعنی اب ان پر بات ہونے لگ گئی۔ اسی ماحول میں برنی سینڈرز کو ایک نئی زندگی ملی۔ وہ ورمنٹ کے ایک سیاستدان ہیں اور سینیٹر بن کے سینٹ میں پہنچے۔ وہ کئی دہائیوں سے خود کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے آ رہے تھے، لیکن 2016 کے صدارتی انتخابات نے انہیں قومی سطح پر ترقی پسند تحریک کا سب سے بڑا چہرہ بنا دیا۔ انہوں نے اگرچہ پارٹی کی نامزدگی حاصل نہ کی، یا بلکہ ان کو مل نہیں سکی، کیونکہ ان کے خلاف بڑی لابی نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، تو انہوں نے خود ہی مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ان کو شکست ہو اور لوگ جو ہیں دل ہار بیٹھے، وہ الگ ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کی تحریک مضبوط ہوئی۔ البتہ ان کو نامینیشن نہیں مل سکی، لیکن میڈیکیئر فار آل، مفت تعلیم، کم از کم اجرت میں اضافہ اور دولت مندوں پر زیادہ ٹیکس جیسے مطالبات کو قومی سطح پر اب سنجیدگی سے بحث میں شامل کر لیا گیا۔ یہ برنی سینڈرز کا ایک کارنامہ تھا۔ تو اس تبدیلی کو مزید رفتار جو ہے 2018 میں ملی، جب صرف 29 سالہ الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز نے نیو یارک میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک طاقتور رکن کانگریس کو پرائمری انتخابات میں شکست دے دی، جس طرح کہ اب عبدالسید نے دی ہے ہیلی سٹیونز کو۔ تو اس وقت کارٹیزوں نے یہ شکست دی تھی اس وقت کے ڈیموکریٹک پارٹی کے مضبوط امیدوار کو۔ تو یہ صرف ایک انتخابی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس نے یہ پیغام دیا کہ امریکی سیاست میں طاقت کے روایتی مراکز کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہی پھر ایک مشیگن میں ہی رشیدہ طلیب، پر ایک الہان عمر، اور پھر آیانا پرسلے، اور بعد میں کئی دوسرے ترقی پسند اراکین جو ہیں وہ کانگریس میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ اسی دوران ڈیموکریٹک سوشلسٹ جیسی تنظیم DSA آف امریکہ یہ بھی غیر معمولی رفتار سے ترقی پانے لگتی ہے اور مقبول ہونے لگتی ہے، اور اس نے مقامی حکومتوں، سٹی کونسلوں اور کانگریس کے انتخابات میں ترقی پسند امیدواروں کی حمایت شروع کی۔ تو مختلف جو اوپینین پولز تھے یا رائمہ کے جائزے تھے، ان سے یہ بات مسلسل سامنے آ رہی تھی کہ نوجوان امریکی جو ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے سرد جنگ کا زمانہ نہیں دیکھا، کولڈ وار نہیں دیکھی تھی، وہ سوشلزم کے لفظ سے اپنی بزرگ نسل کی طرح خوفزدہ نہیں تھے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگی یونیورسٹیز اور تعلیم کی وجہ سے جو قرضوں کا بوجھ ان پر آ جاتا ہے، اور جو صحت کی ناقابل برداشت جو قیمت ہے، اور رہائش کا جو بحران ہے، یہ ان کو روٹی کپڑا اور مکان جیسے جو مسائل ہیں، اور کم اجرت ہے، اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل ہیں، یہ ان کے لیے بڑے مسائل بن گئے۔ پھر 2023 کے بعد غزہ کی جنگ اور اسرائیل فلسطین جنگ نے اس تبدیلی کو مزید گہرا کر دیا۔ جب وہاں پہ انہوں نے دیکھا، عوام نے، نوجوانوں نے خاص طور پہ، کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، حکومت کی یہ پالیسی ہیں، طلباء سڑکوں پر نکل آئے، طلباء یونیورسٹی کے کیمپسز میں قبضے کر کے بیٹھ گئے، کیمپس لگا کے بیٹھ گئے، تو وہ ایک قسم کے جو حالات کو جو ٹریگر کیا تھا، جس نے ایک وہاں پہ اس کو کہ حرکت میں جو لائی تھی جو بات، وہ فلسطینیوں پر مظالم تھے امریکہ اور اسرائیل کے۔ تو کئی دہائیوں تک اسرائیل کی غیر مشروط جو حمایت جو تھی، وہ امریکی سیاست میں تقریباً ایک ناقابل اختلاف پالیسی سمجھی جاتی تھی۔ ایک کنسنسس تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا بڑا بنیادی دوست ہے، اور اس کے خلاف ایک لفظ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن نئی نسل کے ترقی پسند ووٹروں نے اس پر بھی سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ امریکی یونیورسٹیز میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں، فلسطینی شہریوں کے حقوق کے حق میں آوازیں بلند ہوئی ہیں، فری پیلسٹائن کے نعرے گونجے ہیں، اور اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی مہمیں چلی ہیں، وہاں پہ کیمپینز چلی ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد پر اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ابھی جو حال میں ایک ووٹنگ ہوئی ہے کانگریس میں،
100 سے زائد ڈیموکریٹک جو ارکان تھے کانگریس کے، انہوں نے اسرائیل کو دی جانے والی مراعات اور مالی مدد کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو بہرحال ان سے پہلے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہی یہ مرحلے بتاتے ہیں کہ جب ترقی پسند سیاست صرف معاشی انصاف تک محدود نہ رہی بلکہ امریکی خارجہ پالیسی کو بھی متاثر کرنے لگی۔ چنانچہ 2026 تک پہنچتے پہنچتے امریکہ کے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک نئی نسل پوری طرح سامنے آ چکی تھی۔ یہ نسل برنی سینڈرز کی زبان بولتی تھی، اوکاسیو کورٹیز کی سیاست سے متاثر تھی، کارپوریٹ چندوں پر تنقید کرتی تھی اور فلسطین کے مسئلے پر پہلے سے زیادہ دو ٹوک موقف اختیار کرتی تھی، اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کو امریکہ کا بنیادی مسئلہ قرار دیتی تھی۔ تو یہ سب کی سب چیزیں تھی امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے لیے ایک چیلنج تھی۔ اور اسی دوران ہم نے زہران ممدانی کو نیو یارک کا میئر بھی منتخب ہوتے دیکھا ہے۔ تو اب مشیگن کا انتخاب اس پوری تحریک کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔ یہاں ترقی پسند سیاستدان عبدالسید اور ڈیموکریٹک پارٹی کی روایتی دھڑے کی جو نمائندہ تھی ہیلی سٹیونز، وہ آمنے سامنے تھیں۔ تو عبدالسید ڈاکٹر ہیں اور وبائی امراض کے ماہر ہیں اور صحت عامہ کے شعبے کے سابق عہدیدار ہیں۔ وہ مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں صحت عامہ کے ڈائریکٹر کے طور بھی کام کر چکے ہیں، اور 2018 میں مشیگن کے گورنر کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، اگرچہ ان کو نہیں ملی تھی یہ ٹکٹ۔ تو ان کی سیاست کا بنیادی محور یہ ہے کہ حکومت کو عام شہریوں کی صحت، تعلیم، رہائش اور اکنامک سیکیورٹی یعنی معاشی تحفظ کے لیے زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ہیلی سٹیونز مشیگن سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹک پارٹی کی رکن ہیں اور وہاں سے کانگریس کی رکن منتخب ہوتی رہی ہیں، جو پارٹی کے عملی سیاست کے یعنی پریگمیٹک جو لوگ ہیں ان کا جو دھڑا ہے وہ ان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو ان کے حامیوں کا موقف ہے کہ ڈیموکریٹس کو ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو زیادہ سے زیادہ ووٹروں کو اٹریکٹ کر سکے۔ تو مشیگن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس ریاست کی تاریخ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ امریکہ کے صنعتی دل رہا ہے، کبھی سب سے بڑی موٹر انڈسٹری یہاں پہ تھی، جہاں ڈیٹرائٹ جیسے شہر کبھی امریکی آٹو موبائل صنعت کا سینٹر تھے۔ لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں جو وہاں پہ انڈسٹریل سکیل پر جو ملازمتوں میں کمی ہوئی ہے، آؤٹ سورسنگ ہوئی ہے، کارخانوں کی جو دوسرے ملکوں یا دوسرے علاقوں میں جو گئے ہیں، خاص طور پہ جو غیر ملکی جو آؤٹ سورسنگ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اس شہر کی جو اکنامک سیکیورٹی جو تھی وہ ختم ہوئی ہے اور لوگ ایک معاشی عدم تحفظ کا شکار ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ووٹروں کو اپنی سوچ بدلنی پڑ رہی ہے۔ تو مشیگن کے انتخاب میں ایک اور اہم عنصر پیسے اور سیاسی اثر و رسوخ کا تھا۔ اے پیک امریکہ کی سب سے بااثر اسرائیلی نواز ایک سیاسی لابنگ تنظیموں میں سے شمار ہوتی ہے، اور اس نے ہیلی سٹیونز کی حمایت میں ریکارڈ $30 ملین خرچ کیے، جس کے برعکس عبدالسید کی مہم کو عام لوگوں نے پیسے دیے ہیں۔ کسی نے $2، کسی نے $10، کسی نے $20، اور کوئی بہت بیچارہ فراغ دل ہوا تو $100۔ تو اس قسم کی ڈونیشن سے عبدالسید کی کیمپین چلائی گئی ہے۔ یہ فرق صرف ایک انتخابی مہم کا، الیکشن کیمپین کا نہیں تھا، بلکہ امریکی سیاست میں دو مختلف نظریاتی دھاروں کے درمیان کشمکش کا ایک اظہار تھا۔ عبدالسید کی جیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بڑی لابنگ تنظیموں کے پیسے چاہے کتنے ملین ڈالر ہیں، ان کے مقابلے میں نچلی سطح کی منظم تحریک بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ تو عبدالسید کی یہ کامیاب تحریک جو ہے، یہ بہت سارے پاکستانی لیفٹسٹ جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ عبدالسید کی تحریک کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اور جو وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے حاصل کر کے پاکستان کی سیاست پر اس کا اطلاق کریں، کیونکہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ غربت، اتنی زیادہ بے روزگاری، اتنی زیادہ مہنگائی کے باوجود آج بھی یہاں پہ عوام جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل جو ہے کسی بڑی سیاسی پارٹی کے پروگرام میں ڈھونڈتے، جہاں پہ ہے ہی نہیں ہے کبھی حل۔ یہ حل اگر کوئی دے سکتا ہے پاکستان میں ان غریبوں کو، ان بے روزگاروں کو، ان نوجوانوں کو، ان جینزی کو، تو لیفٹسٹ موومنٹس ہی دے سکتی ہیں۔ تو آیا یہاں پہ لوگ لیفٹسٹ موومنٹس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یا لیفٹسٹ موومنٹس اپنے آپ کو دکھا نہیں پا رہی ہیں؟ اس پر غور کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تو چلتے واپس امریکہ کے، یہ تبدیلی صرف مشیگن تک محدود نہیں ہے۔ نیو یارک میں زہران ممدانی جیسے نوجوان ترقی پسند سیاستدانوں نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ زہران ممدانی نیو یارک سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹک سوشلسٹ نظریات کے حامی سیاستدان ہیں، جو کم خرچ رہائش،
اور عوامی سہولتوں میں اضافہ، مزدور حقوق اور معاشی مساوات کے موضوعات پر سیاست کرتے ہیں۔ ان کا ابھرنا سیاست میں اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ نیو یارک نہ صرف امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ سیاسی، مالی اور ثقافتی اثر و رسوخ کا بھی مرکز ہے، اور یہاں پہ یہودیوں کی سب بہت بڑی تعداد ہے، اور ان یہودیوں نے بھی میئر کے انتخاب کے دوران زہران ممدانی کو ووٹ دیے ہیں۔ تو اس طرح برنی سینڈرز اس پوری تحریک کے سب سے اہم بزرگ رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں، اور الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز نوجوان ترقی پسند سیاست کی علامت بن چکی ہیں، جس میں اب 2 اور لوگوں کا اضافہ ہو گیا، زہران ممدانی اور عبدالسید۔ لیکن اس نئی ترقی پسند لہر کے سامنے ایک طاقتور سیاسی مخالف بھی موجود ہے۔ صرف ڈیموکریٹک کی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہے بلکہ ریپبلکن پارٹی کے رہنما خصوصاً صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں بلکہ امریکہ کے مستقبل کے لیے ایک نظریاتی جنگ سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کی مسلسل ریڈیکل لیفٹ کے خلاف ایک مہم چلاتے رہے ہیں، ٹرمپ گالیاں دیتے رہے ہیں، برا بھلا کہتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ امریکہ کو تباہ کر دے گی یہ لیفٹ کی موومنٹ۔ ان کا موقف ہے کہ ترقی پسند تحریک حکومت کے کردار کو خطرناک حد تک بڑھانا چاہتی ہے، آزاد منڈی یعنی فری مارکیٹ کو کمزور کرنا چاہتی ہے، اور امریکی معاشرے کی روایتی اقدار کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ ٹرمپ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ بھی اسی سوچ کے ایک نمائندوں میں سے شامل ہیں، جو کہ لیفٹ کے بہت خلاف ہے، اور نہ صرف یہ لیفٹ کے خلاف ہے بلکہ مسلمانوں کے بھی بہت زیادہ خلاف ہے۔ ان کے ایسے بیانات ہیں جس میں انہوں چاہتے ہیں یہ کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے امریکہ سے۔ دوبارہ ان کا کہنا ہے کہ ترقی پسند نظریات جو ہیں یہ یونیورسٹیز، میڈیا اور سرکاری اداروں میں اثر انداز ہو رہے ہیں، بالکل جس طرح میں نے بتایا کانگریس مین میکارتھی نے 1950 کی دہائی میں مہم چلائی تھی، اسی طرح کی مہم یہ پیٹ ہیگسیتھ اور صدر ٹرمپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام کو وہ تیار کر سکیں کہ ان سے ویسے ہی نفرت کرو جیسے کہ 1950 کی دہائی میں سوشلسٹوں یا لیفٹسٹوں سے کی جاتی تھی۔ تو یوں 2025 کا امریکہ ایک گہری نظریاتی تقسیم کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف نئی نسل کے ترقی پسند سیاستدان ہیں اور دوسری طرف یہی کنزرویٹو انتہائی دائیں بازو کے بدبودار لوگ ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ میں بائیں بازو اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ سیاست کا یہ ابھار جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک مستقل تاریخی تبدیلی ہے یا صرف ایک عارضی سیاسی رد عمل ہے؟ اس سوال کا جواب ابھی کوئی دے نہیں سکتا۔ آنے والے انتخابات میں ہم دیکھیں گے کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہیں، یا اگر کامیابی نہ بھی ہو تو ان کو کل ووٹ کتنے پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ میں جس سوشلزم کی بات ہو رہی ہے وہ عام سوشلسٹ کنٹریز والا سوشلزم نہیں ہے، یہ وہ ان سے مختلف ہے۔ آج کے امریکی ترقی پسند رہنما ڈیموکریٹک سوشلزم کی بات کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سرمایہ داری موجود رہے گی، جمہوریت موجود رہے گی، نجی کاروبار بھی موجود رہیں گے، لیکن حکومت صحت، تعلیم، رہائش اور مزدوروں کے تحفظ جیسے جو شعبوں میں زیادہ مؤثر اور مضبوط کردار ادا کرے گی۔ یہ اس کو مکسڈ اکانومی والا یا یہ ماڈل جو یورپ میں ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں جیسے سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، ان میں نظر آتا ہے۔ تو یہ ماڈل ہے ڈیموکریٹک سوشلسٹوں کا جو وہ امریکہ میں نافذ کرنا چاہتے ہیں یا کم از کم اس کی پرچار کر رہے ہیں۔ تو امریکی ترقی پسند رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہونے کے باوجود عام شہری کو صحت اور تعلیم کے بنیادی مسائل میں اتنی مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ میں صحت مفت نہیں ہے۔ اگر آپ انشورنس نہیں خریدتے ہیں صحت کی تو آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ بمشکل آپ کو چھوٹی موٹی کچھ گرانٹس یا ایڈ مل جائے گی، لیکن آپ اس صحت کے یا اس علاج کے مستحق نہیں سمجھے جاتے ہیں، جو کہ پورے یورپ میں ہے، یا ایون انڈیا میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، چین میں بھی ہے، روس میں بھی ہے، لیکن امریکہ میں یہ حاصل نہیں ہے سہولیات۔ تاہم ان ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے جو مخالفین ہیں یعنی ریپبلکن کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ٹیکس، زیادہ سرکاری اخراجات اور زیادہ حکومتی مداخلت بالآخر معیشت کی رفتار کو، جو اس کی شرح نمو ہے، اس کو کم کر سکتی ہے اور انفرادی آزادی کو محدود کر سکتی ہے۔ یعنی بالکل وہی ایک پرانی روایتی جو کیپٹلسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ حکومت نے ذمہ داریاں سنبھال لی لوگوں کو تعلیم کی، صحت کی اور ان کی تحفظ کی، ان کے روزگار کی اور ان کے رہائش کی، یعنی روٹی کپڑا مکان اگر دینا شروع کر دیا حکومت نے، تو حکومت کو ٹیکس زیادہ لگانے پڑیں گے اور حکومت کا سائز بڑا ہو جائے گا اور یوں یہ سارا کا سارا ملک تباہ ہو جائے گا، سرمایہ دارانہ نظام تباہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ان کے خیالات ہیں۔
تو یہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ اور ریپبلکنز کے درمیان جو یہی اختلافات جو ہیں یہ دراصل امریکی سیاست کی بنیادی نظریاتی جنگ بنتے جا رہے ہیں۔ تو آج کا نوجوان امریکی اس دنیا میں پروان چڑھ رہا ہے یا ایک ایسی دنیا میں دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑھتے ہوئے حالات کو دیکھ رہا ہے جہاں یونیورسٹی کی تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ لاکھوں افراد جو ہیں وہ طالب علم کے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اور کئی 100 بلین ڈالرز کے قرضے ہیں جو اسٹوڈنٹس نے ادا کرنے ہیں۔ تو بڑے شہروں میں ان کے لیے ایک گھر خریدنا ایک خواب بن چکا ہوا ہے، اور صحت کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں ایک بیماری پورے خاندان کو ایک فائنانشیل کرائسس میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تو یہی احساس ترقی پسند تحریک کو توانائی فراہم کر رہا ہے۔ تاہم اس تحریک کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ امریکہ کے جو رورل ایریاز ہیں، دیہی علاقے جو ہیں، جو چھوٹے شہر ہیں، اور بعض صنعتی ریاستوں میں بہت سے ووٹر اب بھی کم ٹیکس، مضبوط سرحدوں اور مذہبی اقدار اور محدود حکومت کے نظریے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اصل میں پروپیگنڈے کے ذریعے ان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ قدامت پسند رہیں گے تو اچھے عیسائی بن سکیں گے، اچھے امریکی بن سکیں گے، اور وہ تبدیلی کو ایک غیر ملکی اور غیر مذہبی مداخلت سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ ایک پروپیگنڈے کا مقابلہ جو ہے امریکہ کی لیفٹ موومنٹس کو کرنا پڑے گا، اور اگر وہ شہروں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو ان کو رورل ایریاز میں زیادہ کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ وہاں غربت اور مسائل زیادہ ہیں۔ بہرحال یہی وہ خلا ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی بڑی کامیابی سے استعمال کر رہی ہے۔ خارجہ پالیسی بھی اس تبدیلی سے متاثر ہو رہی ہے۔ خاص طور پر اسرائیل فلسطین تنازع نے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک گہری تقسیم پیدا کی ہے۔ کئی دہائیوں تک اسرائیل کی حمایت امریکی سیاست میں تقریباً دونوں جماعتوں کا مشترکہ موقف تھی، لیکن اب ترقی پسند رہنماؤں اور نوجوان ووٹروں کا ایک بڑا حصہ اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں پر سخت سوالات اٹھا رہا ہے۔ یہ تبدیلی نوجوانوں کی رائے میں صرف فلسطین کے مسئلے پر ہی نہیں ہے، ایران کے خلاف جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کی ہے اس کو بھی امریکہ کے جو نوجوانوں کی جو اکثریت ہے وہ ایک ناکام جنگ قرار دے رہی ہے، اور بلا وجہ کی جنگ قرار دے رہی ہے۔ لیکن کیا یہ سب تبدیلیاں امریکہ کو ایک سوشلسٹ ملک بنا دیں گی؟ اس کا جواب غالباً نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ شاید امریکہ سوشلسٹ معیشت نہ بن سکے، لیکن ایسا ضرور ہوگا، یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ویلفیئر اسٹیٹس کا تصور ہے، جہاں پہ حکومت بہت سارے جو معاشرے کی اور معیشت کی اور جو سیاسی اور ثقافتی جو معاملات ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری لیتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے امریکی معاشرہ، معیشت اور سیاسی ثقافت اب بھی بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام پر قائم ہے، اور پرائیویٹ بزنس جو ہے اور جو فری مارکیٹ اکانومی ہے اور کاروبار میں جو کمپیٹیٹیونیس ہے یا کمپٹیشن ہے، یہ امریکی شناخت کا بنیادی حصہ ہے، اور شاید یہ رہیں گے۔ حتیٰ کہ زیادہ تر ترقی پسند رہنما بھی مکمل ریاستی کنٹرول کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے کہ سوویت ریاست کی طرح یا سوشلسٹ ریاست کی طرح امریکہ بھی جو ہر چیز کو کنٹرول کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں ایسے ہی چلنی چاہیے جس طرح کے کیپٹلسٹ معاشرے میں چلتی ہیں، لیکن ان کے اندر حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کمزور طبقوں کو بہتر دے، ان کو گھر، روٹی، کپڑا، مکان مہیا کرے۔ تو ان کا مقصد زیادہ تر سرمایہ داری نظام کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ منصفانہ، فیئر سسٹم بنانا ہے۔ تو اصل تبدیلی شاید یہ ہے کہ امریکہ میں پہلی مرتبہ کئی دہائیوں کے بعد یہ سوال دوبارہ ایک جائز سیاسی سوال سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت اور مارکیٹ کے درمیان توازن ہونا چاہیے، یعنی فری مارکیٹ اکانومی مکمل آزاد نہیں ہونی چاہیے اور حکومت اس کو ریگولیٹ کرے۔ تو بہرحال 1950 کی دہائی میں یہ سوال پوچھنا بھی خطرناک سمجھا جاتا تھا کہ مارکیٹ اور حکومت کے درمیان توازن ہو۔ کوئی سوال یہ کرتا تھا اس پر فوراً سوشلزم کا یا سوشلسٹ ہونے کا لیبل لگ جاتا تھا اور اس کا کیریئر تباہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی سی پیش رفت ہوئی۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں مارکیٹ کو تقریباً ناقابل چیلنج سمجھا گیا، لیکن 2026 تک پہنچتے پہنچتے یہ بحث دوبارہ امریکی سیاست کے مرکز میں آ چکی ہے کہ سوشلزم کا اصول اتنا بھی کوئی منفی نہیں ہے۔ اسی لیے امریکہ میں سوشلزم کا ابھار یا ان کی تحریک کا جو مقبول ہونا ہے صرف ایک سیاسی جماعت یا چند امیدواروں کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک بڑے سماجی سوال کی علامت ہے۔ کیا دنیا کی سب سے امیر جمہوریت اپنے شہریوں کو صرف معاشی ترقی دے گی یا اس ترقی کے فوائد زیادہ منصفانہ انداز میں تقسیم کرنے کی کوشش بھی کرے گی؟ تو آنے والے برسوں میں یہی سوال امریکی انتخابات ڈیموکریٹک پارٹی کی سمت اور ریپبلکن پارٹی کے رد عمل کا تعین کرے گی۔
لیکن ایک بات واضح ہے کہ امریکہ جس دور سے گزر رہا ہے اس میں سوشلزم اب وہ ممنوع لفظ نہیں رہا جو میکارتھی کے زمانے میں تھا۔ یہ اب امریکی سیاست کا ایک زندہ، طاقتور اور فیصلہ کن بحث بن چکا ہے اور اس کا حصہ بن چکا ہے، اور عبدالسید کی مشیگن میں کامیابی اس بحث میں کامیابی کا ایک اور زینہ ہے، ایک اور چیپٹر ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔